अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर अजीब सा सुकून होता है। मसाइल उनके दरवाज़े पर भी दस्तक देते हैं मगर वो टूटते नहीं हैं, बहुत मजबूत रहते हैं। गम आता है मगर वो बिखरते नहीं, गुनाह हो जाता है मगर वो मायूस नहीं होते। आखिर इनमें ऐसा क्या है? वो कोई जादू नहीं करते, वो कोई पोशीदा ताकत भी नहीं रखते, वो बस एक काम करते हैं, अस्तगफार की कसरत उनकी ज़िंदगियों में शामिल होती है। जो लोग अस्तगफिरुल्लाह का विर्द और ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में 4 बड़ी तब्दीलियाँ और ख़ामोश तब्दीलियाँ आती हैं जिन्हें उनका खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गुनाह इंसान को कमज़ोर नहीं करता, गुनाह पर इसरार कमज़ोर करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्तग़फ़ार करने वालों में वो 4 ख़ामोश तब्दीलियाँ जो दुनिया को नज़र नहीं आती मगर उनकी तकदीर बदल देती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी ज़िंदगी भी खामोशी से बदलना शुरू हो जाए। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं, इस्तग़फ़ार करने वालों में शामिल हैं, तो फिर आप में ये 4 खामोश तब्दीलियाँ ज़रूर उतरेंगी। सबसे पहली बात ये कि इस्तग़फ़ार सिर्फ़ लफ्ज़ नहीं, ये एक कैफ़ियत का नाम है। इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं, ये दिल की नदामत है, ये शर्मसारी है, ये रूह की सफाई है, ये रब की तरफ वापसी है। ये एक ऐसा विर्द, एक ऐसा ज़िक्र है जो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं, वो यकीनन अपने रब के बहुत करीब होते हैं। और जो बंदा अपने रब के करीब हो जाता है इस्तग़फ़ार करते करते, फिर उसके अंदर 4 खामोश तब्दीलियाँ भी आती हैं जिनका वो अंदाज़ा खुद भी नहीं लगा सकते और ख़ुद भी वो हैरान रह जाते हैं जब उनके अंदर ये तब्दीलियाँ, ये बदलाव आता है इस्तग़फ़ार करने की कसरत की वजह से। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की तरफ पलट आता है, अल्लाह पाक उसकी तरफ दौड़ कर आता है। इस्तग़फ़ार असल में वापसी है और जो वापस आ जाए वो गुमशुदा नहीं रहता। यानी इस्तग़फ़ार की कसरत और जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं वो दरअसल अपनी वापसी का सफ़र शुरू किए हुए हैं, वो वापसी का सफ़र जो उन्हें रब से मिला देता है। इस्तग़फ़ार करने वाले लोग आम नहीं रहते, वो अपने रब के करीब हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वो 4 खामोश तब्दीलियाँ जो इस्तग़फ़ार करने वालों में आती हैं। और पहली तब्दीली वो ये कि दिल का बोझ हल्का हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग अंदर से बहुत भारी होते हैं, यानी गम से टूटे हुए होते हैं, वो हंसते हैं मगर दिल पर बोझ होता है, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है लेकिन अंदर दिल दुख से भरा हुआ होता है, वो बात करते हैं मगर अंदर बेचैनी होती है। गुनाह सिर्फ नामा या माल में नहीं लिखा जाता, वो दिल पर भी लिखा जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल पर सबसे भारी चीज़ नाफरमानी का एहसास है। नाज़रीन मोहतरम, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के इस जुमले पर ज़रा गौर करके देखिएगा। आपका दिल जो है ना वो इस चीज़ को तस्लीम करेगा कि वाकई जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करता है तो एक अजीब सा बोझ उसके दिल पर रहता है। जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द और ज़िक्र करता है, तो असल में वो अपने दिल से ये बोझ उतारता है। इस्तग़फ़ार दिल को धोता है, इस्तग़फ़ार अंदर का ज़ंग साफ़ करता है, इस्तग़फ़ार दिल को ज़िंदा करता है। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान को महसूस होता है कि मैं हल्का हो गया हूँ, मेरा बोझ उतर गया है। और ये तब्दीली शोर नहीं मचाती, ये खामोशी से होती है। और यही पहली निशानी है कि इस्तग़फ़ार आप पर असर कर रहा है। यानी जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं फिर उनके दिलों को हल्का फुल्का कर दिया जाता है। और हल्का फुल्का करने का
مطلب یہ ہے کہ آپ کے قلب میں اطمینان اتار دیا جاتا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کا ورد بار بار کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے دلوں کا بوجھ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی خاموش تبدیلی آپ کے اندر ہے کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کا دل پرسکون کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خاموش تبدیلی، خوف کا کم ہو جانا۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کے اندر کے ڈر، خوف ختم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین محترم کہ بہت سے لوگ مستقبل سے ڈرتے ہیں۔ کل کیا ہوگا، نوکری رہے گی یا نہیں، عزت بچی رہے گی یا نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا وہ دنیا سے آزاد ہو گیا۔ یعنی ڈر صرف رب کی ذات کا ہونا چاہیے آپ کو۔ استغفار انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر استغفار کا ورد کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو دنیا کا خوف چھوٹنے لگتا ہے۔ یعنی استغفار کا جو ورد ہے، جو ذکر ہے، یہ آپ کو رب کے قریب کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا کا ڈر اس کے دل میں نہیں ٹکتا، پھر وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرے معاملات، میں نے اپنے معاملات اپنے رب کے حوالے اور سپرد کر دیے ہیں۔ استغفار کرنے والا شخص غلطیوں کو مان لیتا ہے، اور جو اپنی غلطی مان لے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قریب رہنے والا کبھی ڈرتا نہیں، اس کا خوف ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ بھروسہ خاموشی سے اس کے اندر جنم لیتا ہے۔ جب وہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اس کے اندر توکل اور بھروسہ اپنے رب پر بڑھ جاتا ہے۔ تیسری خاموش تبدیلی، رزق اور راستوں میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، جب آپ کبھی استغفار کی کثرت کرتے ہوں تو اس بات کو ضرور اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ یہ سب سے حیران کن تبدیلی ہے۔ استغفار کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں، استغفار کا تعلق آپ کی تقدیر سے بھی ہے۔ قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ استغفار سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں رزق محنت سے نہیں، اجازت سے ملتا ہے۔ استغفار اجازت ہے، رب سے اجازت ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں مانتا ہوں میں خطا کار ہوں، مگر تو رحیم و رحمان ہے، غفور و رحیم ہے مالک۔ اور جب رحمت متوجہ ہو جائے اس شخص کی طرف جو استغفار کرتا ہے، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ دروازے اچانک نہیں کھلتے، خاموشی سے کھلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو قسمت بدل گئی، اس کے وہ حالات نہیں رہے جو اس کے پہلے تھے، مگر اصل میں اس کی استغفار نے اس کا راستہ بدل دیا ہے۔ یعنی جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں، استغفار کا ورد اور ذکر اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں، تو پھر تقدیر کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، پھر آپ کی قسمت سنوار دی جاتی ہے۔ اور یہ خاموش تبدیلی ہے جو آپ کے اندر آتی ہے کہ آپ کی قسمت بننا اور سنورنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا اندازہ انسان خود بھی نہیں لگا سکتا۔ چوتھی بڑی خاموش تبدیلی، وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں ان کی شخصیت میں نور اور وقار پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے یہ چیز ضرور اپنے اندر نوٹ کرنی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، جو استغفر اللہ کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی شخص کے چہرے پر نور دیکھا ہے؟ وہ عام سا انسان ہوتا ہے مگر اس میں کچھ خاص ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھک گیا، دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ استغفار انسان کو جھکنا سکھاتا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد اور ذکر انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اور جھکنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ استغفار کرنے والا شخص کم بولتا ہے، جلد معاف کر دیتا ہے، جلد ناراض نہیں ہوتا، تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں شور نہیں مچاتی، یہ خاموشی سے اس کی شخصیت کو بدل دیتی ہیں۔
وہ شخص پہلے جیسا نہیں رہتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس میں سنجیدگی آ گئی ہے، یہ پہلے جیسا جذباتی نہیں رہا، یہ اب جلدی غصہ نہیں کرتا۔ اور یہ ساری تاثیر اس کی شخصیت کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ استغفار کی کثرت کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ استغفار کا ورد، استغفار کا ذکر انسان کو رب کے قریب کرتا ہے، اور جب انسان رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کی شخصیت یعنی ظاہر اور باطن دونوں کو بدل دیا جاتا ہے، اور جب باطن بدلتا ہے تو ظاہر میں خود بخود تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کو نظر آتی ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ اس کی زندگی میں اب استغفار کی کثرت ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں گناہ سے زیادہ خطرناک چیز مایوسی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے، مگر اس سے زیادہ وہ چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، اور استغفار کا کرنا، استغفر اللہ کا ورد، استغفر اللہ کا ذکر مایوسی کو توڑ دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، تو وہ شیطان کے جال سے نکل آتا ہے۔ اور استغفار صرف زبان سے ناظرین محترم نہ کریں، بلکہ دل سے کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کریں، اپنی غلطیاں یاد کریں، اپنی خطائیں یاد کریں، اور کہیں کہ یا اللہ پاک میں کمزور ہوں، مگر تو کریم رب ہے میرا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ کو دلیل نہیں، آپ کا دل چاہیے۔ جب آپ دل سے رب سے مانگتے ہیں، چاہے پھر وہ استغفار اور توبہ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اللہ پاک اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ 4 خاموش تبدیلیاں آپ کے اندر ضرور پیدا ہوتی ہیں جب آپ استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب استغفر اللہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو پھر آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ساتھ لے کر آتا ہے، پھر وہ تبدیلیاں آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ استغفار ایک بہت بڑا طاقتور وظیفہ، طاقتور ذکر ہے جو انسان کو یکسر بدل دیتا ہے، اور یہ خاموش تبدیلیاں تو آپ کو جیسے ہی آپ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ناظرین محترم آپ چاہتے ہیں کہ دل ہلکا ہو جائے، خوف آپ کا کم ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، شخصیت میں وقار اور نور آ جائے، تو آج سے ایک عہد کریں اپنے ساتھ، روز کم از کم 100 مرتبہ استغفار آپ کو ضرور کرنا چاہیے، مگر گنتی سے زیادہ کیفیت اہم ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو ایک کیفیت میں لے جا کر استغفار کریں گے نا، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر جب آپ استغفار کریں گے نا، تو اس کا اثر ہی اور ہوگا۔ پھر وہ اثر آپ کو ان 4 خاموش تبدیلیوں سے روشناس کروائے گا۔ جب آپ اس کیفیت میں ڈوب کر استغفر اللہ کا ورد اپنی زندگیوں میں جاری رکھیں گے، ہو سکتا ہے پہلی رات کچھ محسوس نہ ہو، دوسری رات بھی نہیں، مگر ایک دن آئے گا اور آپ کہیں گے کہ میں واقعی بدل گیا ہوں، یہ 4 خاموش تبدیلیاں واقعی میرے اندر آ گئی ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کب اور کیسے ہو گیا۔ اس لیے حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں ملی کہ جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو یہ 4 خاموش تبدیلیاں آپ کے اندر ضرور پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آپ کے اندر آئیں اور ان کو محسوس کریں، تو صبح و شام کوشش کریں کہ آپ استغفار کی ایک ایک تسبیح لازمی کیا کریں۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کریں جو مایوسی میں ہے، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی جملہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔